अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। आप सब जानते हैं कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद ये था कि ख़वातीन की जो एज के साथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पे हम खुलकर बात करें। और सबसे पहला टॉपिक मेरा और सबसे पहला जो शो मैंने किया था वो हार्मोन्स के ऊपर किया था। इस बात को साल डेढ़ साल हो गए हैं और मुझे इतनी खुशी है कि उस शो के बाद इस पे बहुत सारे लोगों ने बात करना भी शुरू की है। और मेरी खुशनसीबी ये थी बिकॉज़ ये वेस्ट में इस पे रिसर्च हो रही है, वेस्ट पे इस पे काम हो रहा है, और जो चीज़ वहाँ पे जब हो रही होती है हमारे यहाँ पहुँचने में उसे कुछ अरसा लगता है। सो लकीली मुझे एक ऐसी डॉक्टर मिली जो कि तकरीबन हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान आती हैं और वो हार्मोन स्पेशलिस्ट भी हैं। गायनोकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ MBBS डॉक्टर होने के साथ उनका जो मेन रिसर्च है दैट इज़ ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी हाँ, मैंने जब ये बात ही की है तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो इस प्रॉब्लम के बारे में आप जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं डॉक्टर शिवाना मुफ्ती की बात कर रही हूँ। वेलकम अगेन डॉक्टर शिवाना। आप जब भी आती हैं आप एक नॉलेज का ख़जाना हमारे लिए लेके आती हैं एंड यू सो काइंड के यू ऑलवेज टेल मी कि मैं आ रही हूँ ताकि मेरी आपके साथ एक सेशन हो जाए और जो नया आपने सीखा होता है, जो आपके पास आता है, वो हम तक और हमारी आवाम तक पहुँचे। तो जनाब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ये बात नोट की है कि आपकी पॉडकास्ट के बाद लोग कितनी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे बात करना शुरू हो गए? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आई लव बीइंग हियर। और आपका पॉडकास्ट में बिलीव मी, उसके बाद बिकॉज आई फॉलो, आई एम ऑल्सो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मैंने सबके देखा कि सब पेरीमेनोपॉज पे, मेनोपॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने ये ज़रूर देखी कि जो बात कर रहे थे वो ज़रा आउटडेटेड थी पुरानी वाली बस थी। डॉक्टर शिवाना मुझे मिल गई ना। और जो आप बात कर रहे थे दैट इज़ टोटली, आई मीन जो हम बात कर रहे थे दैट वाज टोटली लेटेस्ट विद साइंटिफिक डेटा जो कि अब करंटली आया है। और वो अभी इतने रिसेंटली खुद भी USA में विद इन 5 years उसका एक वेव आया है। तो लेकिन अमेजिंग जो आप पॉडकास्ट करते हो, जो आपके फॉलोअर्स हैं, मेरे ख्याल एक एजुकेटेड क्लास भी है, दे डू अंडरस्टैंड, और आपका जो बोलने का स्टाइल, और आप इंफॉर्मेशन निकलवा भी लेते हो। नहीं डॉक्टर शिवाना, बात ये होती है कि जैसे मैं खुद डॉक्टर तो नहीं हूँ ना, तो मेरे सवालात एक आम औरत के सवालात होते हैं। सो द वे आई आस्क, और जिस तरह आप फिर मुझे जवाब देती हैं मुझे समझाने के लिए, वो मेरी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। आपकी बड़ी खूबी है कि यू आर अ वेरी गुड होस्ट का बड़ा कमाल होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म के साथ ना एक मोमेंटम क्रिएट करता है, आप फ्लो में बोलने देते हो। तो मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो कहीं पे रुकती नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होती। सो थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, हम दोनों ने तो अपना मुश्तरका फैन क्लब बना लिया। लेट्स टॉक अबाउट what is recent and hormone replacement therapy? बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और जो मेरा अभी आपने कहा कि 1.5 साल पहले आपने ये किया था, और मैंने भी एग्जैक्टली 1 साल पहले प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, अवेयरनेस अबाउट बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आफ्टर आई बिकेम द स्पेशलिस्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो मुझे उस पूरे 1 साल के जर्नी में माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार पाकिस्तानी ख़वातीन से मिला है कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह कि अल्लाह मैंने इतनी इज़्ज़त दी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि द मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन HRT एंड BHRT बहुत ज़्यादा है। तो ये फ़र्क क्या दोनों में? और नया तो यही है कि डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको डिफरेंस बिटवीन HRT एंड BHRT नहीं, बायो आइडेंटिकल और सिंथेटिक। जो HRT है दैट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि 20-25 साल पहले यूज़ हो रही थी, और जो BHRT है दैट इज़ बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बी लगा दिया। बायोइडेंटिकल का मतलब है नेचुरल, जो सिंथेटिक नहीं है, केमिकल्स नहीं है, प्लांट बेस्ड हैं, जो कि आपकी ओवरीज बना रही हैं जब एक लड़की जवान होती है, यूथफुल होती है। ये लाइफ हार्मोन जिसे हम कहते हैं, एस्ट्रोजन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना। और जो दूसरे वाला है सिंथेटिक, उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई होता है, क्लॉट्स होते हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये कुछ भी ऐसा नहीं होता जब BHRT इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो BHRT होती है वो जब नेचुरल होगा तो ख़वातीन में जब मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन की कमी होती है ना, तो उनको बीमारियां आना शुरू होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की स्टेज है ये। आप ये कह लो कि जब आपको मेनोपॉज हो गया तो
تو اوور آل ایک عورت انفلمیشن کی سٹیج میں چلی گئی فار دا ریسٹ آف ہر لائف. اب جب تک وہ زندہ رہے گی ایک انفلمیشن اس کے پر جاری رہے گی, اور اسی انفلمیشن کی وجہ سے اس کو تمام سمٹمز آتے ہیں, جوڑوں کی بیماریاں, انگزائٹی, ڈپریشن, موڈ سوئنگس, اس کا پیٹ کم نہیں ہوتا, پیٹ کی چربی جو ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہڈیوں کی بیماریاں, میموری لاس, برین فاگ, یہ سارا ایک انفلمیشن کی سٹیج. اور کینسرز کے رسک ہائی ہو جاتے ہیں, بریسٹ کینسر کا, یہ ساری چیزیں. تو وہ ہارمون ختم ہو گیا نا, تو اب اینٹائی انفلیمیٹوری یعنی کہ انفلیمیشن کو کم کرے. انفلیمیشن سے ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے سوجن, تو یہ انٹرنل آپ کی ایک سوجن ہوتی ہے ایک, کیونکہ جب آپ کے انفلیمیشن کا زون اندر کریٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والے سائٹوکائنز, وہ والے انفلیمیشن کریٹ کرنے والے کیمیکلز جسم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے آپ کے اپنا دفاع کم ہو جاتا ہے, اور ناؤ یو آر مور پرون اینڈ ولنریبل ٹو ڈیزیزز, جو میں نے یہ ڈیزیزز کا نام لیا. تو اب کیا ہوگا, جس طرح سے آپ نے نام سنا ہوگا لیکی گٹ ہو گیا, ڈسبائیوسس ہو گیا, امیونٹی کم ہو گئی, اور یہ جو آپ کا گٹ ہوتا ہے دیٹ از یور سیکنڈ برین, تو وہاں سے آپ کو پھر ویجنل انفیکشن بھی ہوتے ہیں, اور برین کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے اور ویجائنا کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے. It is called your second brain. It's your second brain, it's enteric system. تو اس کے اندر مائکروبس بھی رہ رہے ہوتے ہیں, وہ اب ہیلدی مائکروبس جو ہوتے ہیں, فلورا جو جراثیم آپ کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں, وہ انہیلدی ہو جاتے ہیں, جو گروتھ ہوتی ہے انہیلدی کی زیادہ ہو جاتی ہے اور ہیلدی کی کم. اس طرح ہی آپ کے جسم کے اندر ہر جگہ مائکروبس ہوتے ہیں, وہ ایک سرٹن ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہوتے ہیں. جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو جو انہیلدی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, جو آپ کی اچھی والی آرمی ہے, جو اچھے والے سولجر ہیں, وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بیڈ سولجر زیادہ. تو آپ کی اپنی ہی جسم ایک آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیتی ہے جہاں پہ کیونکہ انفلیمیشن پیدا ہوگی, ڈیزیزز آرام سے آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی. اور جو پروٹیکٹیو ہارمون تھا جو عورتوں کے اندر, جس طرح آدمیوں میں ٹیسٹوسٹیرون تھا, اب یہ جو پروٹیکٹیو ہارمون تھا عورتوں میں اسٹراڈیول, وچ از ایکویلنٹ ٹو ٹیسٹوسٹیرون ان مین, کیونکہ ان کے اندر کام ان کا ٹیسٹوسٹیرون ہے, ہمارا ایسٹروجن مین, حالانکہ دونوں کے اندر پریزنٹ ہیں, لیکن and then there is another one, progesterone. لیکن پھر جب یہ ختم ہوا تو انفلیمیشن ہوئی, تو بیماریاں ہوئیں, اور اسی کی وجہ سے آپ نے یہی والا ہارمون ریپلیس کرنا ہے. اچھا, وہ جو سنتھیٹک تھا اب پاکستان میں ہے ایسٹراڈائول, لیکن وہ بائی ماؤتھ ہے. جب وہ آپ ٹیبلٹ کی صورت میں دیتے ہیں تو وہ لیور میں جا کے کانجوگیٹ کرتا ہے, لیور میں جائے گا تو اس کی ساخت بدل جائے گی, تو وہ والا ہارمون بن جائے گا جو ایسٹرون, another type of ایسٹروجن. بالکل ٹھیک, وہ بھی آپ کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ہارمون ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے, تو وہ انفلیمیشن کرتا ہے. تو اس کی ٹرن وہ اور انفلیمیشن کرتا ہے, کیونکہ آپ نے لیا, اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ منیمم ٹائم کے لیے لو, 3 مہینے 4 مہینے لو, اور اس کے بعد چھوڑ دو. اگر آپ کسی ٹریڈیشنل گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں گے کہ مجھے بہت ہاٹ فلیشز آ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, تو وہ پاکستان میں جو گائنیکولوجسٹ ہے پرائمری کیئر ہوگا, وہ کہے گا اچھا تم لے لو, کلائمن کے نام سے آتا ہے, پروگیلیٹن کے نام سے آتا ہے, لیکن 3 مہینے لے لو پھر چھوڑ دینا, تاکہ وہ سمٹمز جو ہیں ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ لمبے عرصے میں انفلیمیشن جو ہو رہی ہے کیونکہ اس کی ساخت بدل رہی ہے اندر, تو وہ کینسر نہ ہو جائے, بریسٹ کینسر, کلاٹس نہ بن جائیں, خون نہ جم جائے, ہارٹ ڈیزیز وغیرہ نہ ہو جائے. تو اس کی وجہ سے وہ ڈر ڈر کے کہتے ہیں 3-4 مہینے. لیکن جو بائیورنٹیکل ہوتا ہے وہ تو آپ بائی ماؤتھ دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے ایسٹراڈائول ہی دینا ہے, وہ والا ہارمون جو کہ اووری بنا رہی تھی, وہ پھر آپ نے بلڈ کے ذریعے دینا ہے جو ڈائریکٹلی بلڈ میں جا رہا ہے, اور اس کی ساخت وہی رہے, تاکہ وہ انہی ریسیپٹرز پہ جا کے کام کرے جو ایسٹراڈائول کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں. سو آپ اس کو دیتے ہیں کریم کی, ڈرمل, اس میں ٹرانسڈرمل, اینڈ دی پیچز جو ہوتے ہیں دیٹ از اگین ٹرانسڈرمل. سیم تھنگ. ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹ ایبزارپشن انٹو بلڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کی کمپوزیشن, اس کا مالیکیول, اس کا اسٹرکچر نہ بدلے. تو جب آپ یہ یہاں سے دیں گے, اسکن کے تھرو دیں گے, آپ کریم جیل کے صورت دیں گے, تو وہ جو ہے نا آپ کا بدلے گی نہیں, تو وہ ویسے ہی کام کرے گا جہاں جہاں اس کو جیسے کرنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بائیورنٹیکل کی جو ایجوکیشن ہے, اویئرنیس ہے, قسم سے لوگوں کو آتی جا رہی ہے, لیکن جب وہ مجھے آ کے کہتے ہیں ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, یا تو وہ چھپ کر جاتے ہیں, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہارمونز تو لینے ہی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا, میں نے ایک اور, جو میری ڈاکٹر سامیہ جن کے ساتھ میں پہلے شو کرتی تھی, وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب ہم MBBS کر رہے تھے تو اس ٹاپک پہ شاید ایک کلاس ہوئی تھی بس ان کی. ایبسلیوٹلی. میرے خیال 2 ویکس کی ایجوکیشن تھی, اس میں بھی زیادہ جو ہے میری ریزیڈنسی تو باہر کی ہے, ساری ایجوکیشن باہر کی ہے. تو جب ہم گائنی کی سرجری ریزیڈنسی کر رہے تھے تو 2 ویکس, اور باقی 2 ویکس کہ آپ کے روٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ مینوپاز کا جو ہے اس میں
کیونکہ وہ پتہ ہے کیوں ایسا، کیونکہ تب WHI کی اسٹڈی تھی اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. تو WHI کی اسٹڈی کی وجہ سے ہارمونس بیچارے بدنام ہو گئے تھے اور سنتھیٹک ہارمونس تھے. تو اتنا فیئر فیکٹر تھا اور اتنا کہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے اور یہ سارا. تو آپ کی آہستہ آہستہ جب آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اسکل ختم ہو جاتی ہے. تو جو ڈاکٹرز نے جب ہارمونس دینا بند کر دیے تو اس کی وجہ سے اگلی کلاس کو نہیں سکھایا، اگلا بیچ نہیں سیکھا. تو 20-25 سال میں آہستہ آہستہ یہ ایک وہ والی اسکل تھی جس نے دم توڑ دیا. اور وہی سنتھیٹک والے اس کے امپورٹنس کا لوگوں کو اس طرح بھی اندازہ نہیں ہوا کہ جو ایشوز اس سے ہوتے ہیں لائک آپ کے سائیکولوجیکل، تو ایون یور سائیکیٹرسٹ مسٹ ہیو اے پراپر نالج اباؤٹ ہارمونس. اف یو گو ٹو این آرتھوپیڈک دے شوڈ آلسو ہیو. مطلب ہر ڈاکٹر کو اس ایج کی خواتین کے ہر علاج کے لیے یہ نالج ہونی چاہیے. آپ نے عفت میرے دل کی بات کی ہے، کیونکہ میں ابھی پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن پاکستان میں بھی کرتی ہوں. آپ کی مجھے تو پہلے میں کہنے لگی تھی 0.5% خواتین، مجھے لگتا ہے آپ کی 100% خواتین جو میں نے دیکھی ہیں کم از کم کوئی لگزاٹنل پہ ہے، ایگزیکٹلی کوئی اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں اور وہ نیند نہیں آتی، سب ایلپ پہ، سب لگزاٹنل، کوئی زینکس کے اوپر. اردو میں سمپل لفظ میں کہوں گی کہ ساری خواتین نشئی بن کے پھر رہی ہیں. اور جب ان سے یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ وائی ڈیڈ یو ایون اسٹارٹ اٹ، انہوں نے کہا ہمیں انسومنیا تھا، نیند نہیں آتی تھی، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور سب 40s میں ہیں یا 50s میں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈسفوریا تھا، موڈ خراب رہتا تھا، لڑتے جھگڑتے تھے، اریٹیبلٹی تھی، میاں سے لڑتے تھے، بچوں سے لڑتے تھے، ریج آتا تھا، ایک غصہ ایسا آتا تھا، منہ لال سرخ ہو جاتا تھا، پسینے آتے تھے. وہ تو چلو ایک الگ بات ہے، لیکن جو غصہ آتا تھا اس کی وجہ سے کام پہ بھی افیکٹ تھا، جاب بھی افیکٹ ہو رہی تھی، فٹیگ بھی تھی، ایگزوشن بھی تھی. اچھا اب میں نے کہا اچھا تو پھر آگے تو پھر ہم جب سائیکائٹرسٹ، کیونکہ یہ سمٹمز سائیکائٹری سے ملتے جلتے ہیں بالکل ہیں، تو جب آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن، ڈسفوریا، موڈ ڈاؤن رہتا ہے، انرجی نہیں رہتی، آپ ان کے پاس جاتے ہیں. اب آپ کا گائنیکالوجسٹ کو اور مین ایجوکیشن مینوپاز کی کہ یہ ایک عورت کی فیز ہے، اس عورت کا جو ٹرانزیشن چینج سٹارٹ ہو گیا ہے ہارمونل فلکچویشن کا. تو بجائے اس کے کہ آپ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ از لائف اسٹائل تو سب کرتے ہیں کہ آپ اچھی ہیلدی ڈائٹ لو، سپلیمنٹس لو، واک کرو، چیا سیڈ لو، فلیکس سیڈ لو. سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں سپلیمنٹ، وچ یو آر سپلیمنٹنگ، دیٹس ناٹ دا مین اسٹریم ٹریٹمنٹ. تو آپ سپلیمنٹ کرو اور اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ نے مین ٹریٹمنٹ کیا دینا ہے جو ختم ہو گیا. آپ کے اندر ایسٹروجن ختم ہوا ہے، بائیورنٹیکل آپ دے دو. اچھا لیکن سائیکائٹرسٹ کو اور جو گائنیکالوجسٹ کو نہیں پتا، سائیکائٹرسٹ کو کیسے پتا ہوگا؟ وہ آپ کو اچھا یہ سارے سمٹمز ملتے جلتے ہیں انگزائٹی ڈپریشن کے، یہ لو بھائی بی بی جا کے نیند کرو اپنی، سو گی دبا کے. اب میں آپ کو میڈیسن دے دوں، آپ جا کے گھر جا کے آرام سے سو جائیں گے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، آپ تو کہیں گے ڈاکٹر بہت اچھا ہے، یو ول گو بیک. اور وہ پھر کچھ عرصے میں وہ ڈوز کام نہیں کرے گی، آپ ہائر ڈوز دیں گے، پھر آپ اور ہائر ڈوز لیں گے، کبھی کبھی آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھی نہیں لیں گے، خود ہی جا کے فارمیسی سے لے لیں گے. تو آپ آہستہ آہستہ ڈوز بڑھاتے جائیں گے اور اس کو اور آپ چھوڑ بھی نہیں سکیں گے. تو اس کی وجہ سے اگر سائیکائٹرسٹ کو نہیں پتا کہ انہوں نے ٹھوک بجا کے جو ہے آپ میڈیسنز لکھ کے دے رہے ہو ڈپریشن وغیرہ کی، انگزائٹی کی، اگر آپ صرف اور صرف پیشنٹ کو یہ کہہ دو کہ ایسے گائنیکالوجسٹ کے پاس چلے جاؤ جس کو ہارمون اسپیشلسٹ ہے یا ہارمون کی نالج ہے یا مینوپاز کا پتہ ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کو کسی بھی اینٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنے مینوپاز کی اویئرنیس چاہیے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ہارمونس چاہیے. مجھے یہ پوری سمجھ ہے کہ بائیورنٹیکل پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے بہت لوگ کہیں گے گیان تو دے دیا لیکن آپ نے میڈیسن تو دی نہیں، کریں کیا ہم کریں کیا؟ وہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ گیان دینے سے عورت کو اگر یہ سیلف اویئرنیس ہو جائے نا کہ میں ڈپریشن کی مریض نہیں ہوں، مجھے بیماری جو لگی ہوئی ہے یا وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، وہ ایک سیلف ڈائگنوسس جو ہوتا ہے وہ آدھی بیماری آپ کی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا موڈ کیوں خراب ہو رہا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں لگ رہی، میں ڈپریشن میں نہیں ہوں، کوئی انگزائٹی نہیں ہے، مجھے انسومنیا کی بیماری نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں کیسے آ سکتی ہے، لیکن یہ اویئرنیس کہ یہ ایک مینوپاز کی ٹرانزیشن ہے از ویری امپورٹنٹ. I agree with that. اچھا ایک اور چیز ہو سکتا ہے کہ آپ نے سارا کچھ ٹریٹ کر لیا، آپ نے مینوپاز کو ٹریٹ کیا، بائیورنٹیکل دے دی، پھر آپ کو 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ شی اسٹل ڈپریسڈ. سو دیر از اے ویری لاجیکل پاتھ وے
کہ پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ دیر از سم تھنگ ریئلی سیریس گوئنگ آن. تو ایز اے سیکنڈ لائن پھر آپ اس کو کنسلٹنٹ کے پاس یا اسپیشلسٹ کے پاس بھیجو کہ ہم نے اپنا کام کر لیا. اب پھر بھی اگر میجر ڈپریشن ہے, سیوسائڈل آئیڈیشن ہے, کوئی اور انگزائٹی کا, اسکیزوفرینیا, اتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں آپ کو, تو پھر وہ سائیکائٹرسٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ڈائگنوز کر کے دے دے. لیکن ایک مینوپوزل عورت, ایک پیری مینوپوزل عورت کو آپ فوراً جو ہے میڈیسنس پہ نہیں ڈال سکتے اینٹائی ڈپریسنٹ پہ. ایگزیکٹلی. اور دوسرا مینوپاز کو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ورلڈ اوور, لیکن اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں عورت کا اینڈ بھی سمجھا جاتا ہے نا. تو جو اس کا پارٹنر بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کو پہلے والی ٹریٹمنٹ نہیں دیتا ہے تو فارغ ہو گئی. یو نو مین اراؤنڈ ان آر سوسائٹی, اور باقی ادھر ادھر بھی ہونا ہے تو فارغ ہی ہے. سو اس کو ایک دم اتنی لائف لیس لائف اس کی کر دیتے ہیں کہ اگر جو ہارمونس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور وہ ہوتا ہے تو ہوتا ہی ہے, بٹ دا ٹریٹمنٹ یو گیٹ, دیٹ از اگین اے ڈبل ہیمر آن دا سچویشن. اور بہت ساری خواتین میں نے خود اپنی آنکھوں سے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دے وائی ڈو اٹ, دے ہائڈ دیٹ دے آر مینوپاز. ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے خواتین کو, لیکن ان کے اندر فزیکل چینجز اتنی آ رہی ہوتی ہیں سیکشول ڈسفنکشن کی. جب ان کے اندر سیکشول ڈسفنکشن کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں, دا نمبر ون تھنگ دے سے کہ میری تو لبیڈو ہی نہیں ہے, میری تو سیکشول ڈیزائر ہی نہیں ہے, میں تو چاہتی نہیں میرا ہسبینڈ مجھے ہاتھ بھی لگائے اور میرے پاس بھی نہ آئے کیونکہ مجھے درد ہوتا ہے. جب آپ کو ایک وہ والی چیز جس سے آپ کو سکون ملتا تھا, اب جب آپ کو درد ملے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ کہیں گی مجھے تو بہت زیادہ ڈرائینس ہو گئی ہے, تو پھر آپ کیسے وہ چیز پسند کر سکتے ہیں. اور جو اینٹیسپیشن کے مجھے درد, اینڈ دین ایک وانٹ بھی کم ہو جاتی ہے بیکاز آپ کا فیمیل ہارمون جو ہے جس سے آپ کی, جس کو ہم ایپیٹائٹ فار پلیزر کہتے ہیں, ڈیزائر کہتے ہیں, وہ بھی تو کم ہو ہی جاتی ہے. اس کے اوپر بڑی مزے کی بات میں کروں گی, کچھ لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے 40s میں جو عورتیں ہوتی ہیں تو, لیکن ایک سرٹن یہ میجورٹی کی اگر بات کیا جائے تو یس ان کی ڈیزائر کم ہو جاتی ہے. تو ان کے جو چینجز آ رہے ہیں, آپ نے صرف ان کو ڈائگنوز کرنے کے بعد اگر آپ ٹریٹ کریں تو دے ول کم ٹو یو اینڈ دے ول سویئر بائی اٹ. وہ کہیں گی کہ ڈاکٹر مفتی یا جس بھی ہارمون اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, یو ہیو چینجڈ مائی لائف, آئی کین انجوائے مائی ہسبینڈ, آئی کین انجوائے مائی ریلیشن شپ. 40s میں جا کے گرے ڈیورسز کتنی زیادہ. اچھا اب آپ دیکھو ایکٹرز ایکٹریسز کی بھی ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایموشنلی تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو, آپ کی فزیکل جو چینجز آ رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ کی کچھ لوگ تو بڑے فٹ ہو جاتے ہیں اس ایج میں جا کے, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ایجوکیٹڈ سرٹن کلاس ہے, باقی میجورٹی کلاس کو دردیں ہیں, جوڑوں کی دردیں, آپ کو سیکشل پرابلمس ہو رہی ہیں, آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا اور آپس میں لڑ رہے ہیں. کیونکہ آدمی کہے گا کہ میں اس کو کوئی بات بھی نہیں کرتا, یہ تو آگ سے بھری بھری بیٹھی ہے, اسے کوئی آرام سے بھی بات کرو تو یہ پھٹ پڑتی ہے, ایک واکنگ ڈائنامائٹ ہے, جیسے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور وہ بوم بلاسٹ ہو گیا, وچ از ویری ٹرو. اینڈ دوسری طرف آدمیوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس سچویشن میں ہم اپنے اسپاؤس کو یا کسی خاتون کو ہم نے کیسے سپورٹ کرنا ہے. عورت کو بھی نہیں پتا, آدمی کو بھی نہیں پتا, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو یہ بتانے کی بجائے کہ دس از ان ریئل ٹرانزیشن جس کے اندر وہ جا رہی ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کا ڈائگنوسس ہے. آپ کو اگر صرف انٹائی ڈپریسن پہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا, نیند تو آپ کو آ جائے گی, لیکن آپ نے اس کا جو ڈرائینس ختم نہیں کی, آپ نے اس کی جو سیکشول ڈیزائر وہ اس کو نہیں ڈیل کیا, آپ نے مین ایشوز تو وہیں پہ رہ گئے ہیں, صرف اس کو دوائیاں دے کے سلا دیا آپ نے, تو آپ کا انڈر لائن ایشو تو ختم ہی نہیں ہوا. جسٹ لائک دیٹ آپ نے سائیکائٹرسٹ کی بات کی ہے نا, why don't we talk about orthopedic and rheumatologist? Exactly, ان کو بھی پتا ہونا چاہیے, ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. اچھا کیونکہ جو دیسی خواتین ہیں زیادہ تر جو گوری ہوتی ہیں نا, وہ میرے پاس کیونکہ میری پریکٹس باہر ہے تو وہ آتی ہیں ہاٹ فلیشز کے ساتھ, لیکن دیسی بہت آتی ہیں مائلجیاس آرتھرلجیاس کے ساتھ. مطلب مائلجیا ان کے مسلس میں دردیں ہوتی ہیں, آدھے سے زیادہ ڈاکٹر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہو گیا. اوکے, وداؤٹ اینی ریزن وچ یو کانٹ پن پوائنٹ. جی اوکے. اور اس کے بعد ان کا فروزن شولڈر ہو جاتا ہے, اوپر ہاتھ نہیں اٹھا, وہ تو ہوتا ہے, وہ تو واقعی ہوتا ہے, فروزن شولڈر کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کے جوائنٹ اسٹف ہو جاتے ہیں. اب جو آپ کے جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ جاتی ہیں ریومیٹولوجسٹ کے پاس. وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ورک اپ آف آسٹیو آرتھرائٹس, ریومیٹائڈ آرتھرائٹس, آسٹوپینیا, آسٹیوپروسس. اچھا یہ ساری جو کھوکھلا پن ہو جاتا ہے ہڈیوں کے اندر,
یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے پیری مینوپاز کے اندر ہی, کیونکہ آپ آفٹر 35 آپ کی جو ایسٹروجن ہے وہ آپ کی بونز کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ پروجسٹرون اور ٹیسٹوسٹرون پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے ہارمونز مل کے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کی ڈیفیشنسی ہوگی, فلکچویشن ہوگی, تو پروسیس سٹارٹ ہو گیا. اور اب یہ جب ایسٹروجن نہیں ہوگا تو آپ کے ریسیپٹرز ہیں کارٹلیج کے اوپر, جوڑوں کے اندر جو کارٹلیج ہوتی ہے, جو مسلز ہیں اس کے اوپر آپ کے ایسٹروجن ریسیپٹرز پریزنٹ ہیں. آپ کے بالوں پہ, نیلز پہ, آپ کی اسکن کے اندر, آپ کے جتنے بھی مسلز ہیں, آپ کے خاص طور پہ جو کارٹلیج آف شولڈر ہم جو کہتے ہیں فروزن شولڈر ہو گیا, وہاں پہ ریسیپٹرز پریزنٹ ہیں. ریسیپٹرز کیا ہوتا ہے, آپ تالا کہہ لو. ایسٹروجن کیا ہے, وہ چابی ہے. اس چابی نے جا کے تالے کو کھولنا ہوتا ہے. ایک اسپیشل کائنڈ آف تالے کے اندر ایک اسپیشل کائنڈ آف چابی لگنی ہے. ایسٹروجن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اب اگر آپ ایسٹرون لگاؤ گے جو کہ انفلمیشن کر رہا ہے, وہ بھی ایسٹروجن کی ٹائپ ہے جو سنتھیٹک ہارمون ہے, تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا. لیکن جو اگر آپ بائیو آئیڈینٹیکل دو گے تو وہ والا ہے جو پروٹیکٹ کر رہا تھا, کارڈیو پروٹیکٹیو ہے, نیورو پروٹیکٹیو ہے, برین کو بچا رہا ہے, ہارٹ کو بچا رہا ہے, مسلس کو بچا رہا ہے, وہ جا کے انفلمیشن کو کم کرے گا. اٹس ریکمینڈیڈ کہ آپ کو آفٹر 35 یہ شروع کر دینی چاہیے تھیراپی. نہیں, اب تھیراپی کا تو ایک خاص ٹائم ہوگا جو ڈاکٹر اسپیشلسٹ کرے گا کہ ہم نے کب. لیکن اگر آپ کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں اور آپ ریومیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, جوڑوں کے ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے جوڑوں میں درد ہو رہی ہے, یا آپ آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کتنے نی ریپلیسمنٹ ہوتے ہیں لیٹ ایج میں جا کے. عورتوں کے نی ریپلیسمنٹ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. آف کورس عورتوں میں آسٹوپینیا, آسٹوپروسس کا رسک بہت ہائی ہے, بہت زیادہ. اور ایک وہ فریکچر ہپ جو آپ کا کھوکھلا پن ہوتا ہے پہلے, پھر اگر ایک فریکچر آپ کو ہو جائے تو ود ان فرسٹ ایئر آپ کی ایموبلٹی ہو جاتی ہے. فریکچر ہو جائے گا تو واک کہاں کریں گے, آپ ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں گے, تو آپ کی مرنے کی شرح ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے آپ کو اگر ایک فریکچر ہو جائے تو. اب اگر آپ یہ ریومیٹولوجسٹ کا, جوڑوں کے ڈاکٹر کا اور آرتھوپیڈک کا فرض ہے کہ اگر ان کے پاس ایسی خواتین آ رہی ہیں تو انہیں کہیں وہ کہ کیا اگر وہ اس ایج میں ہیں 40+ ہیں, تو سب سے پہلے آپ خود رول آؤٹ کریں کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسے مسئلے نہیں, فائبرومالجیا نہیں ہے, اس کو کوئی اور مسئلے نہیں چل رہے, لیکن میں نے اپنی اسپیشلٹی کا سوچنا ہے نا, میں اوور آل براڈ اسپیکٹرم پہ نہیں دیکھ رہی کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, جو کہ ایک نارمل کامن چیز ہے. تھنک آف کامن فرسٹ, کہ جب 40s میں ایسی عورت آتی ہے تو ہر ڈاکٹر کو سوچنا چاہیے, جوڑوں کے ڈاکٹر کو, آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر کو, کہ جا کے اپنے گائنیکالوجسٹ سے مینوپاز پیری مینوپاز کا ٹریٹمنٹ لو, اس سے پتہ کرو کہ واقعی تمہیں ضرورت ہے یا نہیں, جا کے انفارمیشن لو. اور اگر وہ ڈاکٹر سمجھتا ہے گائنیکالوجسٹ جو اسپیشلسٹ ہارمون کا, وہ کہے گا نہیں تم اس کو استعمال کرو 6 مہینے کے لیے اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اب اگر اس کے مسئلے مسائل اس سے ہی ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کو واپس جانے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو لگا ہے کہ نہیں ابھی بھی بڑا درد ہے, وہ ایکس ریز کراتے ہیں, سارا کچھ کراتے ہیں, اور ان کو ریئل ڈیزیز آف روماٹائڈ آرتھرائٹس, ریئل ڈیزیز آف آسٹیو آرتھرائٹس, یہ سارا پروسیس ہوتا ہے, وہ نظر آتا ہے, تو وہ تو ٹریٹمنٹ دیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بائیو آئیڈینٹیکل کی اگر ایسٹروجن سٹارٹ کر دی جائے تو جو وہ ٹریٹمنٹ دیں گے وہ بھی زیادہ افیکٹو ہوگا. ایون ایٹ دیٹ ایج سب زیادہ افیکٹو ہوگا. وہ اس لیے افیکٹو ہوگا کہ آپ کا ایسٹروجن کے ریسیپٹر پریزنٹ ہے, اور آپ کی وہاں پہ آپ نے ایک پھول ہے مرجھا گیا ہے, آپ نے اس کو پانی دینا ہے, آپ نے اس کو سن لائٹ دینا ہے. آپ کو یہ انگریڈینٹ نہیں ملیں گے تو پھول واپس کھلے گا نہیں, آپ جو مرضی کر لیں. تو جوڑوں کے ڈاکٹر کو اور آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن اگر گائنیکالوجسٹ کو ہی نہیں پتہ تو ان کو کیسے پتہ ہوگا؟ آپ مجھے خود بتائیں. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر وہ بائیو آئیڈینٹیکل یا ہارمون تھیراپی دیں گے تو اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ وہ خود بھی دیں گے, کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا پیشنٹ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو ریفر آؤٹ بار کروں گا تو پھر میں کیسے اس کو ٹریٹ کروں گا, کیونکہ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو اکانومی, اٹ آل کمز ڈاؤن کہ میرا پیشنٹ. انفارچونیٹلی لیکن اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, آنیسٹ ڈاکٹر بھی ہیں, جو آپ کو کہیں گے کہ نہیں پہلے فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لائف سٹائل مینجمنٹ ہے, ڈائٹ کرو, وزن کم کرو, جوڑوں کے اوپر ویٹ نہ پڑے. اس کے بعد جو ہے میگنیزیم, وٹامن D3 سارے سپلیمنٹس لو. اس کے ساتھ جو ہے آپ جا کے اپنے بائیو آئیڈینٹیکل کا پتہ کریں, اپنے ہارمونس کا پتہ کریں. اگر وہ سٹارٹ بھی ہو جائیں اور بعد میں جوڑوں کے ڈاکٹر کو اور آرتھوپیڈک کو ہو سکتا ہے نی ریپلیسمنٹ کی پھر بھی ضرورت پڑے, لیکن وہ جو بھی ٹریٹمنٹ کریں گے نا وہ افیکٹ اثر انداز زیادہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں, یہ تو چلو اگر ینگر ایج پہ مینوپاز سے پہلے کسی کو کوئی ایشو ایسا ہوا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن آفٹر مینوپاز تو یہ ایک وجہ ہے ہی ہے. سو ہاؤ کین ویمن پریپیئر دیم سیلوز بفور مینوپاز کہ ان کی ہڈیوں کے جو ایشوز ہیں
وہ مینوپاز کے بعد اتنے نہ بڑھیں, اور جب وہ HRT بایو آئیڈینٹیکل لیتی ہیں تو جتنی خرابی ہو گئی ہوتی ہے کیا وہ بہتر ہوتی ہے کہ وہاں ذرا رک جاتی ہے؟ اف, میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ میرے سے اتنے خوبصورت کویشچن پوچھتے ہیں جو میرے سے اور کوئی نہیں پوچھتا. اتنا زبردست کویشچن کیا آپ نے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا, کیونکہ آپ نے میرے سے وہ چیز پوچھی ہے کہ اب ہڈیوں کی جو خرابی ہو گئی ہوئی ہے اس کو کیسے ریورس کرنا ہے. دیکھیں آسٹوپینیا, آسٹوپروسس ہو گیا, کھوکھلا پن اندر سٹارٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے فریکچرز ہونا شروع ہو جائیں گے. بون ڈینسٹی آپ چیک کر رہے ہیں ڈیکسا اسکین سے, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بے تحاشا ٹریٹمنٹ ہیں, ایلنڈرونیٹ, جو فوسا میکس اور یہ ساری میڈیسنز جو ہوتی ہیں, سرمز, یہ ساری دی جاتی ہیں. یہ ریزارپشن کا مطلب ہے جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے بون کی, اس کے اوپر کام کرتی ہیں اور اس کو کم کرتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جا کے نیو بون بنا رہی ہیں یا نئی ری ماڈلنگ کر رہی ہیں تو اس کے اندر یہ والی میڈیسنز اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیا چیز افیکٹو ہوتی ہے؟ ایسٹروجن, ایسٹراڈائول. ایسٹراڈائول نہ صرف آسٹیوسائٹ, یہ آسٹیوبلاسٹ اور آسٹیوکلاسٹ ہوتے ہیں. آسٹیوبلاسٹ وہ والے سیل ہوتے ہیں جو بون بناتا ہے, آسٹیوکلاسٹ وہ ہوتا ہے جو بریک ڈاؤن کرتا ہے, توڑتا پھوڑتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں آسٹیوسائٹ وغیرہ, یہ کلاس, یہ سارے جو ہیں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی ہو جائے گی. ایسٹراڈائول وہ چیز ہے جو نہ صرف توڑنے پھوڑنے, آسٹیوکلاسٹ کو کہے گا تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آسٹیوبلاسٹ کے اوپر جا کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں, ان کو جا کے کہے گا کہ نئی بون بناؤ, ری ماڈلنگ کرو. اس لیے کہ اس کی وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ بایورنٹیکل یا ہارمونز جب دیں گے تو آپ کا دوسری میڈیسن زیادہ افیکٹو ہو جائیں گی. اینڈ مائنڈڈ کہ جو دوسری میڈیسنز ہیں وہ لانگ ٹرم یوز کے لیے نہیں دی جاتی, ان کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ والی پیور سیفٹی آپ کی ہے کہ بنے گی بھی میڈیسن, بنے گا بھی جو آپ کی نئی بون ہے, اور جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو بھی روکے گا, اور یہ آپ دے سکتے ہیں لائف ٹائم. تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایسٹروجن. اور اس کے بعد آپ نے میرے سے پوچھا کہ ینگر ایج میں 30s میں لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں. وائٹامن ڈی مسٹ, وائٹامن ڈی کے لیول آپ کو دیکھنا چاہیے. وائٹامن ڈی کے ساتھ آپ نے کون سا دوسرا میگنیزیم. میگنیزیم, آپ میگنیزیم گلاس. اینڈ واٹ اباؤٹ وائٹامن کے؟ اچھا, اب کے کیا کرتا ہے وائٹامن؟ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ وائٹامن D3 K2 کے ساتھ لو, کیونکہ اگر آپ لیتے جا رہے ہو اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں جا کے کرا رہے تو تھوڑی اوور ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ یا تو جا کے بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, ہم میں کتنے لوگ جاتے ہیں, اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس کی اوور ٹاکسیسٹی ہو اور ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم جا کے لیولس چیک کریں, پیسے خرچ کریں لیب سے, تو آپ K2 ساتھ لینا شروع کر دیں. K2 کیا کرے گا کہ جو وائٹامن ڈی جو ہوتا ہے وہ کیلشیم کے لیولس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, تو کیلشیم کو نیویگیٹ کرتا ہے, اس کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ جا کے آرٹریز کے اندر تم نے نہیں بیٹھنا, تم نے بونز کے اندر بیٹھنا ہے بھائی. تو اس کو جی ڈائریکشن صحیح کرے گا اور اس کی اوور ٹاکسسٹی نہیں ہونے دے گا. تو اس کی وجہ سے ہمیشہ وائٹامن D3 پریفریبلی آپ K2 کے ساتھ لیں. میگنیزیم از مسٹ. کتنے انزائمز ہیں, مطلب آلموسٹ 300+ اور میرا خیال ہے 600+, اس پہ سب کو میگنیزیم چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. تو میگنیزیم اگر آپ ان کمبینیشن ود وائٹامن D3 دیتے ہیں, اس کے بعد ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز, آپ سوئمنگ کریں, ویٹس اٹھائیں, اپنے مسل کو پریزرو کریں اپنے پروٹین انٹیک کے ساتھ اور اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کے ساتھ, ویٹس کے ساتھ, تو آپ کے چانسز کم ہو رہے ہیں. اور اپنی تمام وہ فوڈ جس میں فائٹو ایسٹروجن ہے, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, جس کے اندر آپ کے پکلڈ آ جاتے ہیں, فرمنٹڈ پکلز, اپنی گٹ کی ہیلتھ کو نارمل رکھیں, آپ کو بہت حد تک جو ہے نا فائدہ ہوگا. پھر بھی جب ایسٹروجن کم ہوگا, کیونکہ یہ ہونا ہے, کچھ کو لیٹ ہونا ہے, اٹس نیچرل, آپ نے اس ٹرانزیشن سے گزرنا ہے. تو ایک دم جب آپ کا ایسٹروجن ختم ہوگا تو آپ کو چینجز آئیں گی, آپ نے اس کو ایسٹراڈائول کے ذریعے دوبارہ سے اپنے جسم کے اندر انٹروڈیوس کر کے. مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا جی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ایسٹراڈائول دیں گے تو ہم پھر دوبارہ ینگ ہو جائیں گے؟ تو فرٹیلٹی جو ہے وہ دوبارہ نہیں, ایگز تو ختم ہو گئے ہیں, آپ فرٹل نہیں ہوں گے, بچے نہیں پیدا ہوں گے, نیا سیٹ آف اووریز ہم نے آپ کو نہیں دیا. جو اووریز کام کر رہی تھیں وہ والا کام ہم نے باہر سے آپ کو دینا شروع کر دیا, تاکہ آپ کی جو چینجز ہو رہی ہیں بڑھاپے کی
ان کو آپ ڈیلے کر سکیں ڈیلے کر سکیں اور اس کو کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکیں. امپروو کر اب جس طرح سے ہیلتھ اسپین ہوتا ہے اور لائف اسپین ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں باہر کے کنٹریز میں تب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ اسپین اور لائف اسپین کو اکٹھا رکھو. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جب تک زندہ رہو ہیلدی رہو یار, کیونکہ اگر 70 سال تک آپ کا ہیلتھ اسپین ہے اور اس کے بعد مرے آپ 80 میں, تو یہ جو بیچ کا گیپ 10 سال ہے وہ آپ برڈن بن گئے نا ویل چیئر پہ, اور اس کے بعد میموری لاس ہو گیا تو کوئی اور ہی سنبھالے گا, یا نرسنگ ہوم میں آپ جائیں گے. تو اب تو لوگ ٹریول کرتے ہیں, بچے بھی نہیں اتنا سنبھالتے, بہو بھی نہیں سنبھالتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایج میں جا کے اپنا خیال رکھیں تو جو چیز آپ 30-40s میں کر رہے ہیں, چلو ناٹ ٹو لیٹ 40s-50s میں بھی کر رہے ہیں, اٹ پے یو بیک جب آپ 80s کے ہوں گے یا 70s کے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے 2 پروڈکٹس ابھی انٹروڈیوس کرائے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک یہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جس کا میں اور ڈاکٹر سامیہ جب بھی شوز کرتے تھے ہم ترلے مارتے تھے کہ کوئی تو یہ کرتے, اللہ کے واسطے پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے کوئی مدد کرتے. سو ایک آپ نے یہ بایس 2.5 جی لک اینڈ فیل گڈ, ٹھیک ہے, سو واٹ از دس؟ اچھا, آپ کی اسکن جو ہوتی ہے اس کے اوپر ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں ایسٹروجن کے. اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ایسٹروجن. آئی نو, اب تو سب کو یاد ہو جانا چاہیے. اب کون سا ایسٹروجن؟ ایسٹراڈائول. ایسٹراڈائول. آپ کے جو ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں, اب جو اووریز پیدا کر رہی ہوتی ہے وہ جب اندر سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اسکن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. ایسٹروجن کے پاس پاور ہے ہیلنگ پاور. آپ کا جو وونڈ ہوتا ہے وہ بھی جلدی ود ایج آپ دیکھو نا, وہ ہیلنگ میں بھی ہم اسکن پہ بہت چیزیں پہلے کراتے تھے, اگلے دن فریش اسکن, اب ٹائم لگتا ہے. تو آپ کے پاس ایسٹروجن کی کمی ہے, آپ کی ہیلنگ ڈیلیڈ ہو گئی. ایسٹروجن کیا کرتا ہے اسکن کے اوپر؟ کولیجن کو انڈیوس کرتا ہے. آپ کی جو اسکن ہے 30 ایئرس کے بعد 1-2% کولیجن ڈکریز ہو رہا ہے ایوری ایئر. آف کورس آپ کا اسکیلٹن شرنک کر رہا ہے. مینوپاز کے بعد 30% کولیجن کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آل آف اے سڈن آپ کی اسکن لٹک جاتی ہے, آپ کی چھائیاں, یہ جو رنکلز اور کرو فیٹ, منہ کی شیپ چینج ہو یہاں پہ جاتی ہے, یوں کر کے سارا اسکن لٹک جاتی ہے, گریوٹی لگتا ہے کہ بس پل کر رہی ہے آپ کو. تو ایسٹروجن کیا کرتا ہے؟ ہیلنگ کرتا ہے, آپ کو پلمپنس کرتا ہے, آپ کی ہائیڈریشن ہیلورونک ایسڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, آپ کے سیرامائڈ جو ہوتے ہیں اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اسکن بیریئر کو تھک اور ہیلدی کرتا ہے, الاسٹسٹی دیتا ہے, فرمنس دیتا ہے, یہ کولیجن کو انڈیوس کر رہا ہوتا ہے. 3 چیزیں ہیں جو آپ کی اسکن کیئر کے اندر, اگر آپ اینٹی ایجنگ کر رہے ہیں, ایک تو میں نے یہ پور کو بھی شرنک کرتا ہے. اوور آل اسکن جب آپ کی ہیلدی ہوگی تو آپ کو اچھا لگے گا. لیکن 3 چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ایک کاپر پیپٹائڈس ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں, اور ایک ریٹنول ٹریٹنوئن ہوتے ہیں وہ بھی ایک, لیکن بہت زیادہ لوگ ٹالریٹ نہیں کر سکتے, ڈرائی کر دیتے ہیں, بہت ڈرائی کر دیتی ہیں, ود ایج ویسے یو ٹینڈ ٹو ڈرائی. لیکن اس کے پیچھے 50 ایئرس کا ڈیٹا ہے کہ ٹریٹنوئن اینڈ ریٹنولز ورک. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اسکن تھن ہو جائے گی, دیٹس BS. That's not how it works. اگر آپ سارا سائنٹیفک لٹریچر دیکھیں اور امریکن ڈرمیٹولوجی کے لٹریچر دیکھیں سارا, تو ٹریٹنوئن ڈز ہیلپ ود اینٹی ایجنگ. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اگر کوئی لیبارٹری یا کوئی فارمیسی یہ مینوفیکچر کرتی ہے, ان کے پاس یہ ہوتا ہے, کسی کے پاس بھی نہیں مجھے ملا یہاں پہ کہ آپ اپنے اس سے کہہ سکیں مجھے اس پاور کی ٹریٹنون اتنی چاہیے, یا اٹس ناٹ اویلیبل ہیئر. آپ کو پری پیکجڈ جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ ملتی ہیں, لیکن کوئی ڈاکٹر مجھے آج تک کسی نے وہ فارمولا نہیں دیا کہ میں جا کے کہیں سے مینوفیکچر کرا. اچھا, تیسری جو میجر چیز ہے دیٹ از ایسٹروجن ان یور اسکن, اور ایسٹروجن ایج کے ساتھ کم ختم ہی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی اسکن ہے اس کے اندر ریسیپٹرز ہیں, آپ نے پھر کیا کرنا ہے ان ریسیپٹرز کو ایسٹروجن سے واپس بھر دیں. اچھا, اس کے اندر ایسٹریول ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایسٹروجن کے ویک فارم ہے, تاکہ اس کی ابزارپشن بلڈ کے اندر نہ ہو, تو اٹ اسٹیز آن دا اسکن. اگر آپ یہ اس کو استعمال کریں گے کچھ عرصے اور اس کے بعد جا کے کہیں گے اچھا میرے ایسٹراڈول کے لیول چیک کر دیں, تو جو پہلے تھے وہی تھے, اس کی وجہ سے انکریز. So this is localized. This is local. یہ سسٹمک ابزارپشن نہیں ہوگی بیکاز اٹس اے ویری ویک فارم, اٹ اسٹیز دیئر. تو یہ اس کے لیے بنی ہوئی ہے. اب میں ایک اور چیز بتاتی ہوں جو میں نے پلیٹ فارم پہ نہیں بتائی ہوئی اپنے دوسرے انسٹا وغیرہ پہ, کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو مینی ویمن کم ویجنل ڈرائنس. ایگزیکٹلی, اس کے لیے ہمیں جو مجھے نالج ہے کہ پروجیسٹرون کریم اگر آپ اپلائی کریں اور سم تھنگ. پروجیسٹرون کریم از ناٹ گونا بی ویری یوزفل. دا فرسٹ لائن آف ہمیشہ اسٹیئرز ہوتے ہیں نا, تو اگر ویجنل ڈرائنس آپ کو ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ جو وجائنا ہوتی ہے اس کے اندر ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو
नीचे वाला 1/3 होता है उसमें DHEA रिसेप्टर्स होते हैं Okay. जो ऊपर वाला प्रेजेंट होता है उसके अंदर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सो व्हेन आई टेक अ हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट तो उसका अगर डीप पेनिट्रेशन ड्यूरिंग सेक्स दर्द हो रहा है तो मैं उसको एस्ट्रोजन ज़्यादा देती हूँ, और अगर मुझे लगे कि लोकल सुपरफिशियल दर्द हो रहा है तो मैं उसको स्टार्ट करती हूँ DHEA के साथ. Okay. वो क्रीम के साथ. Okay. अच्छा, अब कभी कभी मुझे कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, कभी कभी मुझे हिस्ट्री सुन के आई हैव टू प्ले कि मैंने कौन सा इसको कब देना है. बट एनीवेज DHEA क्रीम इज़ ऑल्सो वंडरफुल. और कभी कभी जो होता है एज के साथ जो कंप्लीट ड्राइनेस हो रही है, उसकी जो थिननेस हो रही है मिकोजा की, वहाँ पे एस्ट्रोजन की डेफिनेटली कमी हुई है. जब वो कहते हैं ना हम बहुत ड्राई हो गए और दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो आप Fissures, people, women complained of कि it's like कि कुछ कट रहा है. कट रहा है, तो उसके एक थ्रो जिस तरह से नाइफ की तरह ना, तो फिर मैं एस्ट्रोजन देती हूँ. और ये जो एस्ट्रियोल क्रीम है जो फेस पे लगाने वाली है वो उस जगह के लिए भी बहुत अच्छी है. So this should be applied like before having it or मैं regularly? यूजली कहती हूँ कि अगर आपको दर्द होता है ना तो आप ऐसा करो कि एवरी नाइट आपने 2 हफ्ते लगाना है ताकि उसकी हीलिंग हो जाए. Alright. जो वैजिनल मिकोजा है वो स्किन है ना उसकी, जिस तरह हमारे चेहरे की स्किन है, हाथों की स्किन है, वहाँ पे जो उसकी स्किन है वो मिकोजा कहलाती है. तो वहाँ पे अगर आप लगाएंगे एवरी नाइट फॉर 2 वीक्स, वो आपने एक एक्यूट हीलिंग कर दी. उसके बाद फिर मेंटेनेंस आ जाती है डिपेंडिंग हाउ द वीमन फील्स. फिर वो हफ्ते में 2 दफ़ा लगाए, 3 दफ़ा लगाए, बाहर भी लगाए, क्योंकि वो एरियाज जो होते हैं प्राइवेट ऑर्गन्स औरत के वो श्रिंक होना शुरू, प्लम्प नहीं रहते, Alright. एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है. ये सारी चीज़ें अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैंने कहा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फेस वाली हम वहाँ लगाएं, Yeah. बट इट वर्क्स. Okay. और उसके बाद ये होता है कि ये आपने जो स्किन की रिंकल्स पड़ रहे हैं, जो फाइन लाइंस, अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल करो ना, ये फेस क्रीम, आपके 2 हफ्ते के अंदर रिंकल्स, ये जो फाइन लाइन ख़त्म हो जाएंगे, और जो डीप लाइंस हैं उसको थोड़ा कई हफ्ते लग जाएंगे लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएंगे. आप लगाती हैं? मैं तो कई अरसे से लगा रही हूँ So we can see that then. तो एस्ट्रोजन जो होता है वो फेस के क्रीम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आप आहिस्ता आहिस्ता रिप्लीट करते रहते हो कि कोई चीज़ कम हो रही है वो आप करते रहते हो, और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, ये सिस्टमिक नहीं है, इसने ऊपर ही रहना है आपके. क्लिनिकल स्टडीज़ भी अब साइंटिफिक डेटा आना शुरू हो गया, पहले जो बायो आइडेंटिकल के ऊपर भी नहीं था अब इसके ऊपर भी आ गया. तो इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल स्किन केयर. पाकिस्तान में ज़रा टाइम लगेगा. पाकिस्तान में मुझे सबसे बड़ा डर ये लगता है रेप्लिका नंबर 2 बना के, हार्मोन्स बना के मार्केट में डाल देंगे. मुझे तो यही डर लग रहा था कि इसी नाम से ना डाल दें. नहीं, वो तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये अवेलेबल हैं ये वहीं पे अवेलेबल है, जिसके मैं लेटर आई विल गिव द इंफॉर्मेशन. तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अगर इफ वी आर यूजिंग इट ऑन आवर फेस, कि हम रात को, आपकी आंखों के नीचे कितने रिंकल्स आ जाते हैं ना, तो आंखों के नीचे रेटिनॉल ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, वहाँ तो लगाते ही नहीं है. तो इसकी वजह से अगर आप ये लगाएंगे आंखों के नीचे, यहाँ पे, यहाँ हो सकता है आप, अगर कोई लोग बोटॉक्स करा रहे हैं, जाके अपने प्रोसीजर्स करा रहे हैं, उनको कराने पड़े लेकिन कम, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी स्किन को साइंटिफिकली एस्ट्रोजन दे रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट. ये वो नहीं है कि फेशियल कराया ओ मेरी स्किन ग्लो हो गई, मैंने कोई वाइटनिंग क्रीम लगाई ओ मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई. आप एजिंग को डिले कर रहे हैं बाय यूजिंग द हार्मोन्स. आपके जो रिंकल्स और फाइन लाइंस आने हैं अगर साल के अंदर, तो अब वो हो सकता है 6 साल में आए, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस रखेंगे तो आप डिले किए जा रहे हैं, आप वो चेंजेस आने नहीं दे रहे उस रफ्तार के साथ. तो इसकी वजह से इट्स ऑल अबाउट स्लोइंग इट डाउन. आप रोक तो नहीं सकते हो ना, अभी तक तो साइंस वहाँ नहीं पहुंची. और फिर उसके बाद ये वो चीज़ नहीं है कि ओ डॉक्टर साहब मैंने 2 महीने लगाई लेकिन मुझे तो अपनी स्किन वैसे ही लग रही है. आपके फाइन लाइन रिंकल्स खत्म होंगे, एंटी एजिंग होगी, लेकिन जिस दिन आप इसको छोड़ेंगे यू गो बैक टू जो स्किन आपकी है वो वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि एजिंग तो हो रही है. जब आप छोड़ेंगे 4-5 हफ्ते के बाद आपने जिस चीज़ को रिप्लेनिश नहीं किया, आप फूल से पानी और हवा और ऑक्सीजन सनलाइट निकाल देंगे तो फूल दोबारा मुरझाना शुरू हो जाएगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट कि जो चीज़ ख़त्म हो रही है एज के साथ आप उसको रिप्लेनिश कर रहे हो. मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं रेटिनॉल लगाती हूँ, देन यू सेड के कॉपर पेप्टाइड्स, चलें वो भी लगाती हूँ मैं, और ये भी है, तो मेरा क्या प्रोटोकॉल होगा? मैंने रात को अच्छी तरह क्लेंजिंग की, फिर ट्रीटमेंट एंड रेटिनॉल्स रात को लगाने चाहिए. बिल्कुल. वो लगा के सुबह सन में नहीं जा सकते. बिल्कुल. एस्ट्रोजन जो है आप दिन में भी लगा सकते हो, रात को, दिन में 1 दफ़ा लगाना है, सिलेक्ट योर ओन टाइमिंग. ठीक है. आप कभी दिन में लगा सकते हो, कभी रात में लगा सकते हो. तो अगर मैंने रेटिनॉल लगा लिया उसके ऊपर मैं ये लगाऊं? ये आप किसी तरह भी लेयरिंग कर सकते हैं. मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये भी क्रीम है और ट्रेटनोइन भी जो है क्रीम है. या तो होता है ना कि एक सीरम लगा लिया है तो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर कोई थिक चीज़
تو ایک جنرل رول یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پتلے والی چیز ہے سیرم پہلے لگایا, اس کے اوپر تھک سو کاپر پیپٹائڈ پہلے لگائے تو نہیں. اب آپ یہ کر سکتے ہو کہ اب صبح آپ اٹھے, آپ نے وائٹامن سی لگایا ہے, نائاسینامائڈ لگایا ہے, جو بھی لگاتے ہیں آپ, اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا کاپر پیپٹائڈ یا جو بھی آپ کا ہے منرل سن اسکرین لگائی اور پھر چلے گئے. میں کب لگاتی ہوں, میں جب آفس سے آتی ہوں, منہ ہاتھ دھوتی ہوں, میں نے کہیں باہر نہیں جانا ہوتا, ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے شام کے وقت, جو آفس سے 4-5 بجے جب میں آتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ آفس الٹا ہے. لیکن اینی ویز میں شام کے ٹائم پھر میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب نماز بھی نہیں پڑھنی, کیونکہ آپ ایک یہاں لگا کے اگلے منٹ وضو کر لو, اور اتنی ایکسپینسو چیزیں آپ دھو کے بیٹھ جائیں گے, تو کم از کم 1 گھنٹہ تو ابزارپشن دیں نا کہ وہ اندر تک جائے. تو اس کی وجہ سے پھر میں شام کو لگا کے مطلب 5-6 بجے اس کے بعد اپنے ٹی وی وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہوں, پڑھ رہی ہوتی ہوں, جو میں نے کرنا ہوتا ہے. جو میری رات کی روٹین ہے اس میں میں پھر ٹریٹنوائن موئسچرائزر یا کاپر پیپٹائڈ جس طرح سے بھی میں نے رکھی ہوئی ہے وہی استعمال میں کرتی ہوں. اور کبھی کبھی میں آلٹرنیٹ, اگر میں بھول گئی تو جس دن میں نے ٹریٹنوائن لگایا اور اس کے بعد میں نے موئسچرائزرز لگا لیے تو اس دن میں اگلے دن یہ لگا لیتی ہوں. تو آلٹرنیٹ, میں تھک چیزیں ایک ہی روٹین میں استعمال نہیں کرتی. کر سکتے ہیں آپ, لیکن پھر بیچ میں 10-15 منٹ کا گیپ دیں, بیکاز دا کیمیکل ریئیکشن آلسو اور آپ کو پتہ بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایک ہیوی چیز لگا کے بیٹھے ہیں, اس کی ابزارپشن جو چیز پہلے لگائیں گے کلین اسکن پہ, اس کی ابزارپشن سب سے پہلے ہوتی ہے. اینڈ آئی ڈو پریفر کہ میری کریم کی ابزارپشن اچھے طریقے سے ہو جائے بیکاز اٹس ایکسپینسو. اور اس کے بعد اگر ٹریٹنوائن لگا رہی ہوں تو ٹریٹنوائن کی بھی اچھے طریقے سے ہو. تو میں ٹریٹنوائن اس کو مکس نہیں کرتی, ریئیکشن کوئی نہیں ہونا, از پریٹی سیف. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز کی ابزارپشن اپنی اچھے طریقے سے ہو. تو ایک روٹین میں استعمال نہیں کرتی, ایک دوپہر کو کر لیتی ہوں یا ایک صبح کر لیتی ہوں اور دوسری رات کو کرتی ہوں. اور یہ آپ نے ایک اپنے فیس پہ 1 پمپ نہیں, آپ اب کسی کا منہ بڑا ہے کسی کا چھوٹا تو میں تو اپنے یہاں پہ بھی لگاتی ہوں کہ ایج یہاں سے بڑی پتہ چلتی ہے, نیک پہ بھی لگاتی ہوں, اور اس کے بعد آنکھوں کے نیچے, اور سارے آپ کو ہلکا ہلکا پمپ, ایک جو ہے جتنی بھی آپ کے فیس پہ کمپلیٹ پوری ہوتی ہے وہ ایک پمپ ہی ہوگا, آپ وہ پورے لگا لیتے ہیں. اور رخ صاحبہ یہ جو سب سے بڑی آپ نے ایک چیز ہمیں دے دی ہے, دا ایسٹروجن بوسٹ, ہاں جی, اب اس کا بتائیں واٹ از دس. یہ تو میری مشن تھا اپنے آپ سے, میرا ایک جہاد تھا جس کے اوپر میں 1 سال سے لگی ہوئی تھی. میں پتہ ہے 3 سال پہلے میں بھی بڑی ٹریڈیشنل گائنیکالوجسٹ سے, آئی واز منٹنگ منی. میرا ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہے تو میں کہ چلو پیسے ہی کماؤ. اچھا, میں بھی اس طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی لوگوں کے, باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور 15 منٹ سے زیادہ کسی کو دینے نہیں, کسی کی بات سنی, کسی کو اگر کوئی آیا ہے برتھ کنٹرول دے دی, کوئی آیا ہے ویجنل انفیکشن سے تو اس کو تھرش کی یا یسٹ کی دے دی, اور اس کے بعد کسی کے پیریڈ ریگولر ہے تو اور ہیوی بلیڈنگ ہے تو چلو جی ہسٹریکٹمی کر دی, سرجری سے اتنے پیسے کماتے ہیں. سو دیٹس واٹ آئی واز ڈوئنگ, اینڈ دین آئی ریئلائز آئی ایم ناٹ میکنگ اے ڈفرینس ان اینی باڈیز لائف. تو پھر میں نے لائف کوچنگ بھی کی, اینڈ لائک سارا سائیکی, ہیومن سائیکی مجھے پسند ہے, اٹس مائی پیشن. لیکن جب میں اس خود سے اسپیشلائزیشن کر رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ابھی اتنی بگ ویو یو ایس اے کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, یو کے میں آئی ہے, اور باقی لوگوں کو تو اس کا ABC کا بھی نہیں پتہ. Our women in our country are miserable, they are suffering, ان کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, ان کی فزیکل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, اور سارے کہتے ہیں اللہ اللہ کریں گے بوڑھے ہو گئے بس. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ اللہ ساری عمر کریں, آپ بوڑھے ہونے کا کیوں ویٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی نہ کوئی تو مجھے, اٹ واز مائی کالنگ, کوئی نہ کوئی چیز مجھے اپنے کنٹری کی عورتوں کے لیے کرنی چاہیے. تو میں اس کے اوپر بالکل ایک پیشنیٹلی اس کے اوپر اسٹارٹ ہو گئی تھی, اور سالوں کی میری محنت جو کہ میں کر رہی تھی اویئرنیس وغیرہ. اور پھر مجھے لگا کہ سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ اگر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسرے پلیٹ فارمس کے, وائی ناٹ ایجوکیشنل. 4 لوگ سنیں گے لیکن اتنی لوگوں نے سنی, اتنی پذیر آ رہی ہے, ایسے وائلڈ فائر کی طرح لوگوں کو نالج ملا, اور مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی ہماری عورتیں ترسی ہوئی ہیں has to go through this جی, now. اور ترسی ہوئی ہیں کہ کوئی تو صحیح نالج دے دے. تو مجھے اتنی تکلیفیں ہیں, کوئی تو مجھے ٹریٹ کر دے, تو ڈائگنوسس ہی دے دے, ٹریٹمنٹ تو باہر کی بات ہے. تو پھر مجھے اتنا ہوا کہ میرا اس میں بڑھتا گیا. اور پھر اس کے بعد جب میں یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے میں اتنا فریکوینٹ آ رہی ہوں, میں نے کہا گیان دے دو, علاج تو ہے نہیں, تو صحیح ڈاکٹر وہ پھر گیان بھی نہیں دے رہے کیونکہ وہ کہیں گے بعد میں علاج ہی نہیں ہے. تو دیٹ از ویئر مائی اسٹرگل اسٹارٹیڈ, کہ یہاں پہ میں نے پھر یہ بائیو آئیڈینٹیکل کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا, اور پھر میں اس کی وجہ سے اتنے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہی. تو الحمدللہ اب آن لائن اور جو میں جن لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں, اٹس آؤٹ دیئر. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ہر ایک کے ہارمون ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک نیڈ ہوتی ہے, سو یہ ہر ایک کے لیے ہے ہاؤ؟ جو یہ والی چیز آپ دیکھ رہے ہو نا گرین والی, میں اس کو گرین اینڈ پنک کہتی ہوں, آسانی. یہ دیکھیں
वो तो सिस्टमिक दिस इज तो लाइक वेरी लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं ये है। दूसरी है ना, हाँ। ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई नहीं ले सकता। ओके, इसकी वजह से आई एम ट्रेनिंग डॉक्टर्स ट्रेंड होंगे, उनको खुद से पता होगा कि क्या हार्मोन्स चेक करने हैं, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे लाइक जैसे आई एम योर पेशेंट नाउ, तो मुझे पता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, और हमें ये भी पता है कि मैंने किस चीज़ से आपको मना किया हुआ है। हाँ, सिगरेट से मना किया हुआ है, और मैंने वो शुरू कर दी अपनी थेरेपी। इट्स बिन 2 months नाउ, और साथ अब मेरा ख़त्म भी होने वाला है। नाउ आई हैव दिस, मुझे अपने साथ प्रोजेस्टेरॉन भी दी हुई है। अच्छा, सो ये इसीलिए- अगर किसी ने प्रिस्क्राइब की, जैसे आप इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ये नहीं ले सकते। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको आपको अमेज़ॉन पे डाल दूंगी और आप वहाँ से लेना शुरू कर देंगे तो आप प्रोजेस्टेरॉन नहीं लेंगे। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो आपके यूट्रस की लाइनिंग को बचाता है बच्चेदानी की कैंसर से। ओके, अच्छा, अब पहली पुरानी गाइडलाइंस ये थी कि अगर बच्चेदानी निकाल दी गई, हिस्टेरेक्टमी हो गई, और अगर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है तो साथ प्रोजेस्टेरॉन मत लो। बिल्कुल। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस हैं, अब पता चला है जी साइंटिफिक डेटा के साथ, रिसर्च के साथ, कि प्रोजेस्टेरॉन खाली हाइपरप्लेजिया जिसे कहते हैं, यूट्रस की बच्चेदानी की लाइनिंग को कैंसर से नहीं बचाता, और मिलियन अदर काम कर रहा है भाई। अल्लाह मियाँ ने जो आपका प्रोजेस्टेरॉन बनाया है वो आपकी बोन को भी प्रोटेक्ट ये कर जो रहा है। कहा जाता है जिनका हिस्टेरेक्टमी हो गई है, अब उनको उनको भी प्रोजेस्टेरॉन पे डालें। That's where दिस इज द न्यू साइंस। this is the hormone optimization. This is where you go and learn about hormones. क्योंकि हमें, और मुझे अच्छी तरह याद है इसमें डॉक्टर्स का भी, मैं भी यही कर रही थी कि जब मुझे पता चलता था कि हिस्टेरेक्टमी हो गई है, बच्चेदानी रिमूवल हो गया है बस, तो अब तो सिर्फ बच्चेदानी के कैंसर से बचाना था। अब तुम्हारे पास बीबी बच्चा ही, बच्चेदानी नहीं, यूट्रस ही नहीं है, हिस्टेरेक्टमी तो हुई है, तो तुमने प्रोजेस्टेरॉन क्या करना है? खाली एस्ट्रोजन ले लो अगर तुम्हें हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं और कुछ और हो रहा है, तुम्हें प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं है। टोटली रॉन्ग। प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस ऑफ हिस्टेरेक्टमी, आपके बच्चेदानी मौजूद है या बच्चेदानी नहीं मौजूद, अगर आपने एस्ट्रोजन थेरेपी स्टार्ट की है तो आपको प्रोजेस्टेरॉन लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि वह आपके मूड को एलिवेट करता है, आपकी नींद को बेहतर करता है। और मेजॉरिटी औरतें मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज में कहती हैं हमें नींद नहीं आती है, मिडिल ऑफ नाइट पे उठ के बैठ जाते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, बार बार बाथरूम जा रहे होते हैं, बिल्कुल आप हमें सही कह रही नींद हैं। इंसोम्निया हुआ हुआ, इसकी वजह से वो ज़ैनेक्स वगैरह पे जा रही होती हैं, नींद की गोलियों पे, ये मेलाटोनिन चलो अच्छी चीज़ें ले लें, लेकिन बाकी चीज़ें मत लें। आपने प्रोजेस्टेरॉन देना है, दिल स्लीप लाइक अ बेबी, आपकी बोन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी हर चीज़ को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट फॉर योर स्किन ऑल्सो। अच्छा, ये क्रीम की सूरत में, अब कुछ औरतें होती हैं कहती हैं हम टॉलरेट नहीं करते, ग्रॉगी हो जाते हैं, हमें लगता है वेट गेन हो रहा है। वो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, रेगुलर डोज इसकी 200 मिलीग्राम है, मैं 14 डेज़ के लिए देती हूँ, और जो लोग पीरियड नहीं चाहते उनको कंटिन्यूस देती हूँ फॉर 28 डेज़। लेकिन अगर आप 14 डेज लेते हो एंड यू आर हैप्पी विद, देन यू लीव इट फॉर 14 डेज। 14 ऑन 14 ऑफ। और अगर 28 के लिए ले रहे हो तो आपको पीरियड नहीं आएंगे। तो 28 डेज बाद क्या करना है? फिर यू कंटिन्यू। तो फिर 28 डेज तो ना है ना, एवरी डे यू नीड टू हैव। यू आर राइट, मैं 1 मंथ की बात कर, तो आप यू कंटिन्यू। तो आपको पीरियड जिस तरह से देखें, अब चूंकि अब अवेयरनेस आ रही है, तो 60 की मेरे पास औरतें आ रही हैं, वो आके कहती हैं कि हमने तो लिया ही नहीं था, तो अब हम क्या करें? तो उनकी हिस्ट्री में अगर उनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो कैंसर का कोई पर्सनल हिस्ट्री नहीं है, उनको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है, फॉलेज की डिजीज़ नहीं है, दे आर गुड कैंडिडेट्स, दे हेल्दी, मैं कहती हूँ अच्छा एस्ट्रोजन स्टार्ट कर देते हैं, साथ प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करेंगे, तो कहेंगे तो लेकिन मुझे पीरियड नहीं चाहिए, पिछले 10 साल से मुझे पीरियड नहीं हुआ, अब आप मुझे पीरियड देंगे तो कौन इतनी हैसल बर्दाश्त करे, आई एम फ्री। तो फिर मैं उन्हें फिर कंटिन्यूस पे डालती हूँ कि फिर प्रोजेस्टेरॉन लेते रहो ताकि पीरियड ना आए। तो उसकी वजह से पेशेंट टू पेशेंट कि उसकी अपनी विशेस क्या हैं, उसकी अपनी डिमांड क्या है, हाउ डज शी वांट टू लिव, तो उसकी बेस पे मैं डिसाइड करती हूँ। लेकिन ये अगेन BHRT हैज़ टू बी गिवन बाय अ डॉक्टर्स थ्रू अ प्रिस्क्रिप्शन। आप खुद से जाके बस ओवर द काउंटर, अगर कोई आपसे लेना चाह रहा है ये थेरेपी, तो हाउ डू दे गो अबाउट इट? मेरी वेबसाइट है drshavanamufti.com, ठीक है, मेरे नाम से, DR पूरा डॉक्टर नहीं, drshavanamufti.com। मेरी वेबसाइट पे पूरे कांटेक्ट होते हैं, वहाँ पे ये इसका दोनों प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, और उसके साथ जो है वहाँ पे नंबर्स भी अवेलेबल हैं जो मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा ये है कि देखिए मैं अमेरिका से आती हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट्स US मेड हैं सारे, इनकी क्वालिटी, इनका स्टैंडर्ड सारा USA का है, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी अपनी टिकट आजकल मुझे अफोर्ड करना मुश्किल है। I can imagine it's gone to It's like so expensive or coming every day. Bioidentical तो is expensive until अच्छा, unless लेकिन उसका देखो, पेटेंट यहाँ कोई ले
اور اس کو سپلائی اور ڈیمانڈ یہ ہو کہ فیزیبل ہو جائے. لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ اب ماشاء اللہ اسٹارٹ کیا ہے میں نے, پیپل آر گیٹنگ اٹ تھرو می, اور ان کو ایزیلی میں دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوکل جو ہے ڈاکٹر جب تک ٹرین نہیں ہوگا, یہ نالج صرف 1 یا 2 ڈاکٹرز, کیونکہ پرسکرپشن چاہیے, تو ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا میرا زندگی کا مقصد بن گیا. نہیں, سو اف اٹس اویلیبل آن یور ویب سائٹ, وہ تو پھر کوئی بھی لے سکتا ہے تھرو پرسکرپشن until they اگر میں فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو یو, ٹھیک ہے, میں آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں, میں گئی, آپ کال کریں گے, تو جب وہاں پہ آپ فیس کریم کے لیے کال کرو گے تو آپ کو امیزون سے بھی مل جائے گی اور آپ کو آن لائن ڈلیوری ہو جائے گی. آپ دوسرے والے کو آپ کریں گے کہ مجھے یہ والا چاہیے, سو دین جو آنسرنگ سروس ہے دے ول سے ویئر از یور پرسکرپشن, انلیس کہ آپ واقعی 2 نمبر ہیں کہ میرا سائن کر کے یا کسی ڈاکٹر کا سائن کر کے, لیکن ان کو پھر پتہ بھی نہیں ہوگا نا. لائک پاکستان میں اگر آپ کو یہ آپ پرسکرپشن پرووائڈ کریں, اور میں تو نقلی بن جاتی ہیں میں پرسکرپشن. آج کل صرف ان ڈاکٹرز کی پرسکرپشن ایکسیپٹ کر رہی ہوں جن کو میں نے ٹرین کیا. Alright. لیکن ان قریب So all that information is available on your website کہ آپ اس ڈاکٹر کے جائیں یا اس ہاسپٹل. جب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مفتی تو بڑی مہنگی ہیں Okay. کیونکہ I'm a US ڈاکٹر, تو پھر میں کہتی ہوں اچھا نہیں لوکل ڈاکٹر بھی ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں جن کو میں نے ٹرین کیا ہے. لیکن پھر وہ کہ نہیں ہم نے آپ ہی سے ملنا. ویل وہی بات ہے کہ ہر ماسٹر کی ایک اپنی پھر وہ ہوتی ہے, ہر کوئی. لیکن الحمدللہ I'm just like saying that. لیکن پھر ان کو میں اس لیے بھی کر رہی ہوں تاکہ ہر ایک کی, اور میرا اگلا پلان یہ ہے کہ it should be available to everybody. آپ کی ماسی جو کام کرنے والی ہے اس کو بھی تو مینوپاز ہونا ہے. Exactly. اس نے کیا قصور کیا ہے, تو اس کی وجہ سے. But it's very expensive even abroad. It is. Yeah. It is. So how do you see the future کہ یہ کب ایسا ہوگا کہ کوئی بھی لے سکے گا؟ میں نے جو میرا اس دن رات میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں. ابھی آپ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا اتنا پیشنیٹلی, اور پتہ ہے اللہ رستے کھولتا ہے, اللہ دروازے کھولتا ہے. اگر میں 1 سال میں یہ لانچ کر سکتی ہوں تو دوسری چیز جو میں پورے میسز کے لیے آئی بن میٹنگ مینی پیپل اینڈ لائک جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں سارے, سو ود ان ناٹ ویری لیٹ, میرا مطلب آ جائے گی کہ یہاں مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی اور ٹیسٹ اس کے باقاعدہ ہوں گے. ایبسلیوٹلی. اوکے, اگین آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ کہ اس کی آپ نے کتنی وہ پوٹینسی رکھی ہوئی ہے کہ اٹس لائک کس کے لیے سوٹیبل ہے. اچھا, اب آپ کو مینوپاز ہو گیا تو گائیڈ لائنز ہیں ارلیئر دا بیٹر. آپ کو اسٹارٹ کر دینی ہے BHRT, کیونکہ جتنی جلدی اسٹارٹ کریں گے دا کلینکل ریسرچ ہیز شون کہ آپ کی الزائمر ڈیزیز جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور یہ جو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا نیچرل پروسیس ہے, بڑھاپے کا 3-4 سال ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا, یا یہ سپلیمنٹ لے لو, یا تم چیا سیڈ کھا لو, پرمروز آئل لے لو, شتاوری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ میں ان کے اوپر بلیو کرتی ہوں. میں خود بھی دیتی ہوں انٹرسٹنگلی, میں وہ سپلیمنٹ کے طور پہ دیتی ہوں. میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ مین ٹریٹمنٹ, مین اسٹریم, یہ علاج نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو شارٹ ٹرم میں 4-5 سال کے لیے کام کریں گی, لیکن جو 25-20 سال میں آپ کو ڈیزیزز ہو رہی ہیں, ہارٹ ڈیزیز ہو رہا ہے, آپ کو بون فریکچر ہو رہے ہیں, الزائمر ڈیزیز ہو رہی ہے, ان میں کام نہیں کریں گی یہ. اس کا ٹریٹمنٹ وہی ہے کہ جو ہارمون ختم ہوئے اسی کو ریپلیس کرو. تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ویزو موٹر سمٹمز بھی ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے اتنی ہلکے مت لیں, کیونکہ الزائمر ڈیزیز ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جب آپ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی گائیڈ لائن میں بتا رہی ہوں ارلیئر دا بیٹر, تاکہ آنے والی ڈیزیز. I just want to need کہ is it suitable for every, مطلب اس کی کینڈیڈیٹ اگر آپ ہیں, ڈاکٹر نے دیکھا کہ آپ کو رسک فیکٹر کوئی نہیں ہے, پھر آپ اس کو دیں. تو اب 2 کویشچن ہو گئے کہ کینڈیڈیٹ کیسے پتہ کرنا ہے, اور یہ اس کی ڈوز کیا ہے, اور کس اسٹرینتھ میں دینا ہے. تو اب پہلا یہ کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا جس کو پرسنل ہسٹری آف بریسٹ کینسر نہیں ہے. فیملی ہسٹری ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فیملی ہسٹری, بلکہ آج کل امریکہ میں تو اگر BRCA جینز ہوتی ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں تو وہ لوگ بھی یہ لے رہے ہیں, کیونکہ یہ انفلیمیشن کم کرتا ہے, اور انفلیمیشن جن کو ہو جاتی ہے ان کو بریسٹ کینسر کا رسک ہائی ہوتا ہے. اور زیادہ تر اگر آپ عورتیں دیکھیں جن کو کینسر ہوتا ہے, کیمیکل ٹاکسنز, برتھ کنٹرول پلز, اینڈوکرائن ڈسرپٹرز, اور یہ کوئی ایسی پروسیسڈ فوڈ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہو رہا ہوتا ہے. انہوں نے ہارمونس کوئی نہیں لیے ہوتے. برتھ کنٹرول زیادہ ڈینجرس ہے جو لڑکیاں لے رہی ہوتی ہیں, وہ ہائی, اور جو HRT سنتھیٹک ہارمون ہے اس سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ناٹ ود دس, یہ تو آپ کو بریسٹ کینسر کا رسک ڈاؤن کرتا ہے. سو اینی ون ہو از جو پرسنل ہسٹری نہیں بریسٹ کینسر کی وہ لے سکتا ہے, جس کو فالج نہیں ہے ریسنٹلی, کوئی ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ریسنٹلی, بلڈ کلاٹنگ نہیں ہے, وہ اب اگر کوئی, وہ سارے لوگ لے سکتے ہیں. اب اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے, اس کے اندر انفلیمیشن ہو رہی ہے, تو
یہ کانٹرانڈیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کہ ہم دے ہی نہیں سکتے. ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کم کر دیں تاکہ بلڈ کلاٹنگ نہ ہو آپ کو, لیکن آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن مانیٹر کریں تاکہ آپ کو بلڈ کلاٹ نہ ہو جائے. ایجوکیشن کی بات, کاؤنسلنگ کی بات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ دے نہیں سکتے, کیونکہ ایک طرف انفلیمیشن زیادہ ہو رہی ہے, تو بائی گیونگ بایو آئیڈینٹیکل آپ انفلیمیشن کو کم کر رہے ہو, اس کی ڈیزیزز کو کم کر رہے ہو. اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کی انفلیمیشن ویسے بھی ہو رہی ہے, لنگ کینسر ہو رہا ہے اور اسموکنگ سے ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہے, تو وہ کانٹرانڈیکیشن نہیں ہے. اور باقی یہ مین کانٹرانڈیکیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اگر So a cancer survivor cannot have اچھا, میں bioidentical. ابھی جو بایو آئیڈینٹیکل کے کیلیفورنیا گئی تھی, اس سے پہلے بoston گئی تھی, بیکاز وی آر ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں, اور اسپیشلائزیشن جب وین یو بیکم اے اسپیشلسٹ تو آپ کے سی ایم ایز اور آپ کو اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ ہر میجر کانفرنس میں سارے ہارورڈ, ییل, سارے لوگ آئے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور پھر ان کے ساتھ آپ کو اچھا بھی لگتا ہے بیٹھ کے نئی نئی چیزیں سیکھنا, ریسرچ کو پھرولنا, اس کو ڈسیکٹ کرنا, باتیں کرنا. یو نیڈ ٹو بی اسٹیئنگ اپ ڈیٹڈ نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ جو میجورٹی ایک میں نے اٹینڈ کی جو کہ کینسر کے پیشنٹ تھے, بیکاز دا ٹاپک واز بریسٹ کینسر اینڈ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. تو اس میں جو ڈاکٹرز گائنیکالوجسٹ تھے, دے ور بریسٹ کینسر سروائیورس اینڈ دے ور آن اٹ. 5 سال سے اوپر ریمیشن ہو گیا ہوا تھا, اب ان کا بالکل ان کی جسم میں سے نکل گیا تھا, تھراپی لے لی تھی, کیور ہو گئے ہوئے تھے, دے ور بریسٹ کینسر سروائیور, اور وہ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی شروع کر رہے ہوئے تھے. پرابلم یہ ہے کہ ٹیم ورک ہونا چاہیے. گائنیکالوجسٹ کو پتہ ہے کہ میں اسپیشلسٹ ہوں, میں نے کیسے ہارمون چیک کرنے. انکالوجسٹ کینسر ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کون سا ٹائپ آف کینسر تھا, کتنا اگریسو تھا, کیا سٹیج تھی, ایسٹروجن ریسیپٹر پازیٹیو تھا یا ہر ریسیپٹر 3 ریسیپٹرز ہوتے ہیں ER, یہ سارے ریسیپٹرز پازیٹیو تھا یا نہیں تھا. تو پھر وہ ہمیں بتاتا ہے, وی ورک ایز اے ٹیم کہ اٹس اوکے, اس کو 5 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, دیٹ ٹوٹلی فائن, وی کین اسٹارٹ ود اے لو ڈوز اینڈ دین وی سی دا مانیٹر کرتے ہیں. پھر وہ MRI یا بریسٹ کے جو ہوتے ہیں میموگرامز وغیرہ کر کے دیکھتے رہتے ہیں اینڈ وی گیو دیم. لیکن یہ ٹیم ورک ہے. آپ کے پاکستان کے اندر ایک عام گائنیکالوجسٹ کو نہیں پتا کہ ہارمون دینا ہے ایک ہیلدی پیشنٹ کو. کینسر کے پیشنٹ تو بعد میں آتے ہیں, تو کینسر کا پیشنٹ کو تو یہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کینسر سے تم بچ گئے ہو, بس اسی پہ شکر کرو, اس پہ شکر کرو, اب تمہیں کوالٹی زندگی مل گئی ہے, یہی بڑی بات ہے. تمہیں کوالٹی آف لائف کا کیا کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ عورتیں ویزو موٹر سمٹمز ان کو زیادہ برے ہو رہے ہوتے ہیں, کیمو تھراپی ان کی ہوئی ہوتی ہے, ان کو زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور بیچاری سیکشل لائف تو ان کی زیرو ہی ہوتی ہے. تو اس میں ایک چیز ضرور کرتی ہوں, اور میں یہاں پاکستانی جب لوگ مجھے کال کرتے ہیں, DHE جو ویجنل کریم ہے یا جو ایسٹروجن کریم ہے وہ لوکلی ایبزارب ہوتی ہے. تو اگر کم از کم ان کی like this one نا, blue one, وہ میں green one, ایگزیکٹلی میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ استعمال کر لو, کم از کم آپ کی سیکشل لائف تھوڑی بہتر ہو جائے گی. بریسٹ کینسر سروائیور, اور یہ لوکلی رہتی ہے, یہ اندر پازیٹیو اگر ہوں بھی, ریسیپٹر پازیٹیو ہوں بھی, بریسٹ کینسر سروائیور اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا کویشچن ہمارا بیچ میں رہ گیا تھا, آپ نے پوچھا تھا اسٹرینتھ کیا ہے. اب اس کے اندر پوٹنٹ ڈوز ہے ایسٹراڈائول جو بلڈ کے اندر جاتا ہے, اور ایسٹراڈائول جو ہے وہی بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی از گونا اسٹے لائک دیٹ. اب ہر بندے کی اسکن ڈفرینٹ ہے, اسکن کی ایبزارپشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو پروجسٹرون کریم ہوتی ہے وہ ہم بائی ماؤتھ دیتے ہیں, کیونکہ پروجسٹرون کا مالیکیول بہت بڑا ہے, وہ اسکن کے تھرو ایبزارب نہیں ہوتی. کبھی کبھی مجھے دینا پڑتا ہے کیونکہ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں پروجسٹرون کے, تو میں پہلے دیتی ہوں بائی ماؤتھ, وہ ٹالریٹ نہ کریں تو تھرو وجائنا دیتی ہوں, وہ ٹالریٹ نہ کریں تو پھر لاسٹ ایز اے لاسٹ. لیکن جو ایسٹراڈائول ہے وہ ہمیشہ اسکن کے ذریعے. تو اس میں جو ہے آپ 1 ملی گرام یا 2 ملی گرام دے سکتے ہیں. اس میں نے ڈوز تھوڑی زیادہ رکھی ہے 2 ملی گرام, کیونکہ جو اسکن ہے ہم لوگوں کی وہ ذرا تھک ہے, تو آپ نے تھن ایریا پہ لگانا ہے, لائک آپ کے یہ جو یہ پارٹ ہے یا انر تھائز. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 1 گھنٹہ کانٹیکٹ نہیں آئے. اگر آپ کے گھر بلی کتا ہے وہ ٹچ نہ کرے, آپ کا ہسبینڈ یا بچہ اس کو ٹچ نہ کرے, اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ آئے, اور یہاں پہ آپ نے لگایا تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہاں پہ لگاؤ اور اس کے بعد یہاں پہ لگا کے اس طرح رب کر لو, تاکہ ویسٹ بھی نہیں ہو, مہنگی چیز ہے, تاکہ وہ آپس میں اس طرح ہو جائے, وہ آپس میں ایبزارپشن ہو جائے. اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ نماز کے فوراً بعد ڈرائی اسکن پہ صاف کرنے کے بعد. What is the best time to apply this? دن میں آپ لگاؤ, کیونکہ رات کو آپ نے پروجسٹرون لینا ہے, تو دن میں جب آپ لگاؤ گے, لیکن اگلی نماز میں 4-5 گھنٹے کا فرق ہو, تاکہ یہ نہیں کہ ادھر کی اور گھنٹے میں جا کے وضو کرنا پڑے. کم از کم کتنی دیر this should be? 1 گھنٹہ
تو absorption ہوگی کہ اوپر کپڑا بھی نہیں آنا. اس کے بعد جتنا میکسیمم آپ رکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن دن میں آپ لگاؤ گے تو تھرو آؤٹ اس کے دن کا فائدہ ہوتا رہے گا. رات کو پروجسٹرون لیں گے. کین وی اپلائی سم ویئر لائک ان سائڈ چیسٹ وغیرہ پہ بالکل نہیں لگانا, کیونکہ دیٹس ویئر دا پرابلم از. تو آپ نے یو نیڈ ٹو بی اسٹیئنگ اوے فرام دیئر, کیونکہ یہ نہیں کہ یہ بایو آئیڈینٹیکل ہے, یہ بریسٹ کینسر کا رسک ڈکریز کر رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خاص طور پہ بیل مجھے مار, ہم نے چیسٹ پہ لگانی ہے جا کے. یو اسٹے اوے فرام دیٹ ایریا فرام اینی کائنڈ آف ہارمونس. اور اس کے بعد جو آپ کے یہاں لگا سکتے ہیں اندر, جو آرم کے اندر ہوتا ہے, یا پھر آپ نی کے پیچھے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہوگا کہ وضو بھی نہیں, آپ کو پانی بھی نہیں لگانا پڑے گا. سو دیٹس دیر از اے تھن اسکن, تو وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ. اوکے. اور آخر میں مجھے ٹیسٹوسٹرون کا بتائیں کہ وہ بھی تو ہماری عورتوں کی باڈی میں بہت ضروری ہے فار اسپیشلی وین وی آر لوزنگ مسل ماس اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کو ہم کس طرح ایڈ کرتے ہیں اپنی؟ پتہ ہے لوگوں کا میں مطلب عام جنرل پبلک کو ہم کہتے ہیں میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون, حالانکہ وہ فیمیل کے اندر پریزنٹ ہے. اینڈ اٹ پلیز اے ایکسٹریملی ہیوج رول. بالکل. اسی طرح جو ایسٹروجن ہے وہ آدمیوں کے اندر پریزنٹ ہے, ان کی اسکن کے بھی اندر پریزنٹ ہے. میرے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری اسکن کے لیے یہ ایسٹروجن کریم ہے, تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایکچولی آف دا لیبل بہت زیادہ آدمی یوز کرتے ہیں, لیکن کوئی کلینکل ریسرچ یا اسٹڈیز ایسی نہیں کہ میں آپ کو کہوں سیفٹی کے ساتھ ایز اے ڈاکٹر کہ جاؤ لے لو اور خرید لو. لیکن جو شی میل ہوتے ہیں اور یہ تو سارے ایسٹروجن یوز کرتے ہیں, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اینڈ یو نو اٹ ورکس فار دیم بیکاز دے نیڈ ایکسٹرا ایسٹروجن, تو وہ ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کریم. لیکن اب ٹیسٹوسٹرون عورتوں کے اندر کلینکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ جو ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے وہ آپ کے بریسٹ کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے, اور آپ کی بون کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, اینڈ یور اسٹرینتھ, آپ کی موٹیویشن کے لیے اچھا ہے. آپ کو جو فٹیگ ہو رہی ہے اور مسلس میں درد ہو رہا ہے, آپ کی بون کی ہیلتھ کے لیے زبردست چیز ہے. آپ کے جو برین کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زبردست ہے. تو جس طرح پروجسٹرون اور ایسٹروجن ہے, ٹیسٹوسٹرون بھائی بھی بڑی زبردست چیز ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے وہ آپ کی اووریز میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک سرٹن اماؤنٹ میں پیدا ہوتا رہتا ہے, اور مینوپاز کے بعد بھی وہ بہت زیادہ کم نہیں ہوتا, اٹ اسٹیز دیئر. لیکن ایسٹروجن کم ہو رہا ہوتا ہے, تو جو بیلنس ہے ان کا وہ خراب ہو جاتا ہے. جب بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو ہارمون پیری مینوپاز میں آپ کا ٹیسٹوسٹرون یہاں پہ ہے, اور آپ کا جو ایسٹروجن ہے وہ بیچارہ رولر کوسٹر, اسی لیے آپ کے بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی کچھ گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ عورتیں اگریسو ہو جاتی ہیں سیکشلی 40s میں, 40 ناٹی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کا ٹیسٹوسٹرون ایز اے بیلنس. لیکن کچھ لوگوں کا جو یہ اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے تو ان کا بیلنس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. ایوری بڈی از ڈفرنٹ, سو یو کین ناٹ سے کہ everything applies to everyone. So ٹیسٹوسٹرون کے لیے کون؟ ٹیسٹوسٹرون پاکستان میں ہے ہی نہیں. اچھا, ٹیسٹوسٹرون آدمیوں کے لیے ہے, تو امریکہ کے اندر فارمولیٹ ہوتا ہے, آسٹریلیا میں ہے, آسٹریلیا میں دیتے ہیں اپنی خواتین کو. ہمارے وہاں پہ ہمیشہ, اب میرے پاس جو خواتین آتی ہیں میں پہلے ان کو بایو آئیڈینٹیکل اسٹارٹ کرتی ہوں 4 مہینے کے لیے, اینڈ اف دے فیل گڈ, اور ان کو پھر میں ویجنل ایسٹروجن دیتی ہوں. وہ کہتی ہیں ہمارے مسئلے حل ہو گئے. اگر نہیں ہوئے دے اسٹل کمپلین آف دا سیکشل ڈیزائر از لو, اور دے اسٹل کمپلین کہ وی آر فٹیگڈ, وی آر ایگزاسٹڈ, ہمارے مسلس میں درد ہے, ہمیں فائبرومالجیا کائنڈ سمٹمز آ رہے ہیں, اور میرے میں انرجی نہیں ہے, تو پھر میں انہیں کہتی ہوں موٹیویشن نہیں ہے, آپ ٹیسٹوسٹرون ایڈ کر لو, زبردست چیز ہے. لو ڈوز, آپ نے ہائی ڈوز پہ بالکل نہیں جانا, ہائی ڈوز میں اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی آج کل 30-40 میں آتا ہے نا میرے پاس, میں اس کے ٹیسٹوسٹرون اور فیمیل بیسک ہارمونس چیک کر لیتی ہوں, تاکہ in future when they need to compare, they can compare their hormones. میرے پاس تو ہزاروں ہیں, because when I was trying to conceive after نورے جہاں, so I have lot of وہ. تو مجھے یہ پتا ہوگا نا کہ آپ 40 جو ٹیسٹوسٹرون ہے اس پہ یو آر ویری ایکٹیو, تو جب آپ لیٹ ایج میں میرے پاس آؤ گے اینڈ یو آر 20, سو 20 از لیس فار یو, سو آئی ول گیو یو لٹل بٹ ڈوز دیٹ برنگس یو بیک ٹو 40. تو اس طرح سے ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا چاہیے, بہت ہائی ڈوز نہیں چاہیے. اب مجھے کوئی پاکستانی خواتین تھیں, مجھے کہہ رہی تھیں کہ میرے ہسبینڈ کے پاس ٹیسٹوسٹرون ہے, تو ایک جیل ہے, میں اس کا ایک چھوٹا حصہ یوز کر لوں گی. تو میں نے کہا اوکے, بٹ اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ. نہیں, ایکچولی امریکہ میں بھی لوگ کرتے ہیں ایسے, بٹ نو ڈاکٹر از گوئنگ ٹو. آف لیبل ہوگا. ایز اے فرینڈ تو میں آپ کو کہوں گی, لیکن میرے اوپر لیگیلٹی اور وہ آج لائبلٹی کا چکر آ جاتا ہے, تو میں کہوں گی نہیں. لیکن اگر کوئی ویسے پوچھے گا تو میں کہوں ٹھیک ہے, کیونکہ اویلیبل نہیں ہے نا. بٹ اٹس اویلیبل ان امیریکا, ایوری ویئر.
ओके, ऑस्ट्रेलिया में दी जाती तो यहाँ तो ये भी अवेलेबल नहीं है है, ना? ये तो मैं कह रही हूँ। हाँ। तो वहाँ पे फिर हमें कोई इधर उधर के रास्ते सो ढूंढने, लेटर आर यू प्लानिंग? टेस्टोस्टेरोन लाना यहाँ काफ़ी मुश्किल होगा। पहले मेरा प्लान इंशाल्लाह यही है कि अब मैं इसको मोर मासेस में एक आम औरत के लिए, अपने घर की मेड के लिए, मुझे घर की मेड के तो बिल नहीं दिए जा रहे, आपने उनको हार्मोन क्या देने, तकलीफ में तो वो भी है ना। ना सर में तो उसके जब दर्द होती है तो गोली तो वो भी खाती है। एवरीबडी नीड्स इट ना। Yeah. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा वो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं जब अब अमेरिका आ रही हूँ इंशाल्लाह। अगेन, आपने जैसे लास्ट टाइम मुझे वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दी थी एंड आई गॉट माई हार्मोन्स, और मैं अभी उस पे हूँ, और जैसे ही वो मेरे 3 महीने का अरसा ख़त्म होगा देन अगेन आई विल हैव माई टेस्ट डन, एंड उसके बाद फिर मैं ये प्रोटोकॉल शुरू करूँगी। और आई वुड लाइक टू गेट सम टेस्टोस्टेरोन एज वेल। मुझे फील होता है कि मैं, मेरे में वो स्ट्रेंथ जो पहले थी और मैं जो एक्टिव थी। बिल्कुल गलत इफ़त, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप 10 लोगों के ऊपर भारी हैं। No, I feel like that. Again, I'll have myself tested, and you are my doctor. Yeah, So we'll inshallah. take it from there. And I'm so glad. And again, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो आपके हार्मोन्स हैं ये ऑलमोस्ट ख़वातीन की ये ज़िंदगी को रूल कर रहे होते हैं, और वो साल जो ज़िंदगी के समझे जाते थे कि इसके बाद कितना को ज़िंदा रह लेना, अब लाइफ स्पैन बड़ा हो गया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ये दिस इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट। सो आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कराना है। हज़ारों किस्म की इंफॉर्मेशन दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर दे रहा है आजकल हार्मोन्स के बारे में, और मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम अमेरिका डॉक्टर शवाना हर 2 महीने 3 महीने बाद हमारे शो में आती हैं एंड गिव्स अस द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इसे गौर से सुने, और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, हर कोई अपने बिसात के मुताबिक, सोने में थोड़ा सा, ज़मीन में, कपड़ों में, उन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी है, और ज़िंदगी बेहतर गुजारनी है। सो ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, अपने आप को मोबाइल रखें, अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें, खाना बेहतर से बेहतर न्यूट्रिशियस खाने की कोशिश करें, एंड देन आफ्टर सर्टेन एज आपको हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में बात करें, हर जगह इसकी डिमांड पे डॉक्टर से जाके बार बार मांगे, उनसे कहें, ताकि इसकी यहाँ पे डिमांड बढ़े और सप्लाई हो, ताकि जो भी यहाँ पे इसको लेके आए, चाहे डॉक्टर शवाना है या कोई और डॉक्टर्स यहाँ पे इस चीज़ को लाएं, तो उनको भी कोई नुकसान ना हो और हमारे लिए भी इसकी फजीलत जो है आम हो जाए। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन आवर गवर्नमेंट, और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट जो कि खातून हमारी CM है, कि वो कुछ इसमें ऐसा करें कि ख़वातीन की जो 1/3 ऑफ लाइफ जो एंड की होती है वो बेहतर से बेहतर गुजरे। थैंक यू सो मच।